From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक हर रोज़ एक नया शोशा सामने आता है. अब रिहा हो रहे हैं, अब ये हुआ, अब वो हुआ. हकीकत क्या है? देखिए, टाइम तो हो गया है कि उनको रिहा किया जाए. उसके बगैर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी पाकिस्तान की. चैलेंजेस ऐसे सामने आने वाले हैं, ये तो एक बात आप कंफर्म कह सकते हैं इसको. दूसरी बात ये है कि देखिए, जो चालबाजियाँ, मक्कारियाँ ये हमारी कौम के अंदर है ना, जर्नैलों में और पॉलिटिशियंस में, इसमें किसी भी चीज़ को आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सिर्फ पास्ट को ही प्रेडिक्ट के मुतालिक बात कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे किसी पागल इंसान का आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट मूव क्या होगा, ऐसे ही हमारे जर्नैलों का, पॉलिटिशियन का क्या करेंगे कुछ पता नहीं. अब जबकि एक जर्नलिस्ट कह रहा है कि मुलाकात हुई है और उनको ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे प्राइम मिनिस्टर को, अब दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि ये उनकी जाली ऑडियो वीडियो बना रहे हैं, वो अवाम में चलाएंगे. आप किस पे भरोसा करेंगे? किसी पे भरोसा मत कीजिएगा. कुछ पता नहीं कि ये जर्नल आज बात करते करते कल उनकी एक जाली वीडियो सामने ले आए और कह दें उसने तो ये सब कुछ कह दिया है, उसने तो 9 मई पे माफ़ी भी मांग ली और ये भी कर दिया. सारा खेल आखिरी वक्त तक इन पे भरोसा मत कीजिएगा. ये काबिल भरोसा नहीं है, इसलिए कि कई मरतबा ये उसका सबूत दे चुके हैं. खाना काबा में बैठकर ज़ियाउल हक ने वादा किया था कि भुट्टो मरहूम को नहीं लटकाएंगे, फिर उन्होंने लटकाया. मतलब कोई भी सतह पे आप चले जाइए, उस पर टाइम ज़ाया न कीजिए. लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है, वक्त तो हो गया है. असल वक्त की जो गर्दिश है, जो टाइम बेल्ट है, उसको सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि ये काम कब होगा. हम तो आस और उम्मीद के बंदे हैं, दुआ वाले बंदे हैं कि अपने गुनाहों से बच के उससे दुआ करते रहें कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझ पे भरोसा किया है, तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे. इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंसान की चलती नहीं, सिर्फ उसकी चलती है. और उसके डिवाइन गाइडेंस को पहचानना आपका काम ज़रूर है कि रब इन हालात में इस वक्त हमें क्या हुक्म देता है, या इस वक्त क्या हो सकता है, रब का फैसला क्या होगा. ये हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए. अच्छा देखिए, भारत पे फ़ज़ाई हमलों में जो बरतरी पाकिस्तान ने हासिल की है, उसने पूरी आलमी सतह पे पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेंट की है. पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त हासिल हुई है. अच्छा, ये कामयाबी यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए. इस कामयाबी को आप लैडर ऑफ सक्सेस बनाकर इस पे बहुत दूर तक जा सकते हैं. This is not the end. It could be a beginning of a new era. You never know. It's all depend on your thinking. आपकी हिम्मत और आपके जज्बे पे है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. एक नए सुनहरी दौर का आगाज़ कर सकते हैं. ये इतनी बड़ी किक स्टार्ट मिली है पाकिस्तान को, अब उसको इस्तेमाल करना तो पाकिस्तान के लोगों पर है. देखिए, सिर्फ जश्न मनाना काफ़ी नहीं है. लड्डू खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, खाइए. जश्न मनाना काफ़ी नहीं है, नई क़ुव्वत बनकर उभरना है. ये फ़ैसला इस वक्त जो पावर हाउसेस हैं उनको करना चाहिए. जो मीडिया हाउसेस हैं उनको चाहिए कि वो कौम को ये राह दिखाएं कि जश्न इज़ नॉट गुड इनफ, पावर बन के उभरना है. और ये मौका मिला है. जो इज़्ज़त आज मिली है उसको आलमी सतह पर सियासी क़ुव्वत में तब्दील करो. जो इज़्ज़त आज मिली है उसको आलमी सतह पर अपनी सियासी क़ुव्वत के अंदर उसको तब्दील करो. ये बड़ी कामयाबी होगी, बहुत लॉन्ग टर्म कामयाबी हो सकती है. इस पे जो पावर हाउसेस हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो पॉलिटिकल पंडित कमेंटेटर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो टीचर्स हैं, हर जो इन मामलात को समझते हैं, उनको चाहिए कि वो इस राह की तरफ जाने की रोशनी, टॉर्च दिखाएं. जर्नैलों को भी, पॉलिटिशियंस को भी.
دیکھیے آج دنیا آپ کی ہمت، آپ کے ڈسپلن کو مان رہی ہے، اور کشمیر کے مسئلے کو خود وہ اجاگر کر رہے ہیں. ہم نے تو گیو اپ کر دیا تھا نا، باجوہ نے تو کہہ دیا تھا ٹینکوں میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں. یار یہ ہمارے جرنل یہ چھوڑیے. اچھا، آج انٹرنیشنل سطح پہ یہ معاملہ خود بخود ابھرا ہے، تو یہ وقت ہے کہ آپ اس مسئلہ کشمیر کو ڈگنیفائڈ طریقے سے حل کرائیے. اس وقت دنیا آپ کو سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے. آپ کو اس وقت ایک لیڈر چاہیے جو اس کیس کو صحیح انداز سے پٹ اپ کر سکے، اور وہ لیڈر ایک ہی ہے آپ کے درمیان میں، اس کا نام ہے عمران خان. اب ایک دوست کہیں گے یار آپ پلٹ کے پھر وہیں آ جاتے ہیں، عمران خان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یار تم عمران ورگا ایک بھی بندہ میں نے دکھاؤ، ایک بندہ دکھاؤ، کوئی اس کا آدھا ہی دکھا دو، میں مان جاؤں، میں اس کے پیچھے چلا چلوں. یار ہے ہی نہیں کوئی، اور اس کو رب نے بنایا ایسا ہے، تو جس کو جیسا بنایا اس کو ماننا چاہیے. دیکھو اس کامیابی سے آپ اپنے چاروں صوبوں کو متحد رکھ سکتے ہیں، اکنامک ریفارمز کر سکتے ہیں، نیشنلزم اپنے ملک میں بڑھا سکتے ہیں. دنیا آپ کو ایک ایسے ملک کی حیثیت سے جان رہی ہے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے اور ان کے کام آ سکتا ہے. آپ اس کو بتائیں کہ ہم ایک پرامن لوگ ہیں. ہاں، پلٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، اگر یہ موقع آ جائے تو پھر ہم اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، اپنے اصول پہ قائم رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. آپ کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ آپ ایک قابل بھروسہ، قابل دفاع قوم ہیں. ٹیکنالوجی ہو، ٹورزم ہو، ٹریڈ ہو، ہر سمت میں یہ ایک اپارچونٹی ملی ہے، اس میں اس وقت اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھو دنیا پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پیسفل لوگ ہیں، یہ پیس مینٹین کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا پیس برنگ دا پراسپیرٹی. آپ ان لمحوں میں کھڑے ہو، ان لمحوں میں بھول چوک نہ ہو، اور ان کو صحیح انداز سے استعمال کر جاؤ. اب اس وقت بہت سارے ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ صاحب آج رہا کریں گے، بقرعید سے پہلے کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے وہ بنا رہے ہیں. ان سب پہ نظر رکھو، لیکن اس سے زیادہ اپنے لوگوں کو یہ راہ دکھاؤ کہ ہم باہر بیٹھ کے نیو یارک ٹائمز آج پڑھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے کہ یار وہ کیا لکھتا ہے پاکستان کے لیے، آسٹریلیا کے اخبارات کیا لکھ رہے ہیں، سب آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں کے تھنک ٹینکس کے پیپرز جو ہیں، جو اب نئے پیپر سبمٹ ہوئے، اس میں کیا لکھا جا رہا ہے. آپ کے لیے رشک بھی پیدا ہو رہا ہے اور خوف اور دشمنی بھی پیدا ہو رہی ہے. اب یہ تو آپ کے ڈپلومیٹس کا کام ہے، ان کا کام ہے کہ وہ اس کو رشک میں ہی رکھیں، ٹھیک ہے نا، خوف میں کنورٹ نہ کریں. بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی پورے ارکان اسمبلی کی ایک ٹیم پوری دنیا میں بھیج رہا ہے، ہر ملک میں، کہ جا کے ہمارا موقف بتا. دیکھو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا، یہ تو وہ دور ہے کہ جو آ کے پہلے اپنی سٹوری بتائے، اور جو اچھا سٹوری ٹیلر ہے لوگ اس کی بات مانتے ہیں، دوسرے کو بڑی مشکل سے پھر جگہ ملتی ہے. ہماری طرف سے کوئی ایسی ایفرٹس دیکھنے میں آئی ہیں؟ نہیں آئی ہیں، تو اب آنی چاہیے. یہی فرق ہوتا ہے ایک سیاسی دماغ میں. آج بھٹو ہوتے تو وہ یہ کام کرتے، یہ عاصم منیر یہ کام کریں گے، یہ چچا ٹڈے یہ کام کریں گے. یار یہ اس سطح کے لوگ نہیں ہیں، یہ اس سطح کے لوگ، صدیوں سے اس سطح کے لوگ نہیں ہیں کہ یہ حکمرانی کر سکیں. آپ ان پہ حکمرانی کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ رہنے کے لیے خطرناک ملک ہے، لوٹنے کے لیے بڑا آرام والا ملک ہے. کہ اگر آپ لوٹنا چاہتے ہو، آپ ڈاکو ہو، تو انہی لوگوں کے جن کا دماغ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے اس کام کے لیے. اچھا، ابھی تک تو ہم نے بہت پازیٹیو ڈائریکشن آپ کے سامنے رکھنی چاہیے، بتانا چاہیے. اب کچھ منفی جو باتیں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہیے، اور ان کو درست کرنا زیادہ ضروری ہے. اچھا دیکھیے صاحب، مجھے اس بات پہ بڑی شرمندگی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے سامنے ایسے ہار مانی ہے کہ اپنے لیے ایک چھوٹے کا کردار خرید لیا ہے، اس کو اختیار کر لیا ہے. چھوٹے کا کردار جب میں کہتا ہوں تو جیسے ورک شاپس میں ہوتا ہے نا، جو اونر ہوتا ہے وہ جو ایک چھوٹا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے چھوٹے فلاں نمبر کا پانا لاؤ، ٹھیک ہے، چھوٹے فلاں گاڑی کو باہر لے جا کے کھڑا کر دو. وہ کہتا ہے جی سر. ہر وہ کام انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے ہندوستان کے سامنے، پاکستان کی قیادت میں، سوائے ایک مشرف کے اور بھٹو کے.
میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ آنکھوں میں آنکھ ملا کے ڈگنیٹی کے ساتھ بات کر سکے. سارے ہی ایسے ثابت ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے اس سے زیادہ شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے جو اسٹوری اب سامنے آ رہی ہے کہ شنکر جی وہ کہہ رہے ہیں, شنکر کیا نام ہے ان کا, شنکر جے کشن, میں اکثر میرے منہ میں آ جاتا ہے, وہ تھے میوزیشین تھے. وہ شنکر جے کشن یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے تو پاکستان سے کہہ دیا تھا ہم آتنکوادیوں کے اس پہ حملہ کریں گے, فوج پہ حملہ نہیں کریں گے. یعنی آپ اتنے ذہین اور اتنے بدماش ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ بم بھی ڈالیں گے اور ہم خاموش بھی رہیں گے. یہ شنکر جی کا بیان ہے, اور یہی آج ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے ذریعے یہ ڈیل کی گئی تھی کہ ہم یہاں بم ڈالیں گے, تم وہاں سے اپنے لوگوں کو ہٹا لو. یعنی وہ حکم دے گا تو اس کے حکم سے ہم جنگ لڑیں گے. وہ حکم دے گا کہ کرکٹ میں جو میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا, اس میں تم ہار جاؤ ہماری خاطر, ہمارے گڈ بک میں آ جاؤ گے تو ہم میچ ہار دیتے ہیں. یار کیا ہو گیا, اتنا امپریس ہے. اچھا یہ کہانی بڑی لمبی ہے, ٹائم وہ آپ کے پاس میرے پاس نہیں ہوتا, ورنہ ایوب خان جو تھے, نہرو جی آئے ایک صبح جب انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا, تو وہ باغ میں وہ ایسے واک کر رہے تھے, مارننگ واک, تو انہوں نے ایک پھول نکال کے ان کو دیا نہرو کو. تو نہرو جو تھے ان کی ڈومینیشن دیکھیے, وہ ایک ایک اس کی پتی کو مسل کے پھینک رہے تھے, اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہم اگر مل کر آپ ایک ایسا کوویلنٹ بانڈ بنا لیں ڈیفنس کا. تو انہوں نے بڑی بے شرمی سے کہا ایوب خان سے, اگینسٹ ہوم, یعنی دشمن تو تم ہو. ہر وقت ڈرتے رہتے تھے, یوں ڈرتے تھے ایوب خان اس کے سامنے. یار یہ کیا, یہ لیڈرشپ ہے؟ ہاں یہ ہے لیڈر عمران خان, جو یونائٹڈ نیشن میں کھڑا ہو یا دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو, وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نبی کی شان میں تم یہ کرتے ہو, تم یہ جرائم کرتے ہو, پھر ہم ناراض ہوتے ہیں اور یہ ہمیں چیز تکلیف پہنچاتی ہے, پھر ہم ایکشن لیں گے. ایسی لیڈرشپ چاہیے. یہ لیڈر ہیں, چچا ٹڈے لیڈر ہے, زرداری لیڈر ہے. یہ منی سینٹرڈ لوگ ہیں جن کا مقصد صرف پاکستان سے پیسہ کما کے باہر لے جا کے جمع کرانا ہے. اور عاصم منیر ان جرنیلوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے اقتدار, جو فوج کی وہ جو ذہنیت ہے, قابض ذہنیت, اس کو برقرار رکھنے کے لیے کرپٹ لوگوں کو ساتھ لاؤ. یار پوری دنیا نے کتابوں تک میں ان کی تصویریں چھاپی اور لکھا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, لیکن ان سے ان کی محبت کا یہ عالم ہے. اچھا پھر وہی روز کا رونا گانا شروع ہو جائے گا. اچھا اب دیکھیے, ہم یہ جو ذہنی طور سے مفلوج ہو کے ان کے سامنے لیٹ گئے نا ہندوستان کے, ایسے کام نہیں چلے گا. قدرت نے اس وقت ایک چانس پیدا کیا ہے. اب اس چانس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا حوصلہ, کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا, تو ہی تو آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ لیڈرشپ چاہیے. سب سے ضروری چیز لیڈرشپ ہے. کیونکہ دیکھیے یہ بات ان کو بھی سمجھائیے, عاصم منیر صاحب کو بھی, کہ عوام کی حمایت کے بغیر آپ کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں کر سکتے, اور اگر عوام کی حمایت حاصل ہو تو کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں, جتنا پاسبل ہو سکتا تھا آپ نے ظلم کیا ہے, لیکن 2 سال 3 سال گزر گئے ہیں, لیکن آپ اسٹیبلش نہیں ہو پائے, اور آپ کی حکومت بھی اسٹیبلش نہیں ہو پائی جو آپ نے بنائی ہے کرپٹ لوگوں کی, اور نہیں ہو پائے گی. عوام کی حمایت سے آپ یکسر محروم ہیں. عوام کی حمایت اگر اس وقت نہیں ہوئی پاکستان کو, اور جو چیلنجز انڈیا سامنے لا رہا ہے وہ پاکستان کو کرپلڈ کر کے رکھ دیں گے, اللہ نہ کرے. ضروری ہے کہ جتنا جلدی ہو اس کو سامنے لایا جائے عمران خان کو. دنیا کے جو بڑے بڑے ڈیزاسٹرس فیصلے ہوئے ہیں 1 منٹ دیر سے ہونے سے یا جلدی ہونے سے, آپ ان لمحوں کے درمیان میں کھڑے ہیں. وہ کیا کہا تھا کہ تاریخ کے اوراق نے یہ جبر بھی دیکھا ہے, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. یہ جو پھر دوبارہ پاکستان کے نصیب میں یہ جو آج روشنی ٹمٹما رہی ہے, جو چراغ نظر آ رہے ہیں, اگر ان لمحوں میں تم نے عمران سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی ہی وہ اقتدار کی وہ کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہے, تو پاکستان کا فیوچر ڈارک کر دو گے. تم سے زیادہ بد نصیب, بد نسلہ انسان ہوگا نہیں ارتھ پہ کہ جو اپنے ملک کے لیے کام کرے. مولا علی کا کہنا تھا کہ اس سے زیادہ گھٹیا انسان کوئی نہیں جو اپنے ٹرائب سے مخلص نہ ہو, یعنی اپنے ملک سے. اب کہہ لیجیے
اچھا صاحب، وقت کی باعث میں بہت سارے اور پوائنٹس ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرتا ہوں. آخر میں آپ سے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ان کو سمجھائیے عاصم منیر کو کہ دیکھیے سپاہی جو ہوتا ہے وہ حکم پر اور عوام ٹرسٹ پہ چلتے ہیں، اور آپ کو عوام کا ٹرسٹ حاصل نہیں ہے. یہ جو غلط فہمی آج کل کچھ آپ کے کان میں جا کے پھونک رہے ہیں ٹڈے جیسے لوگ، شہباز شریف جیسے لوگ، اور ہاتھ لگا رہے ہیں. بتائیے آرمی چیف کے یہاں ہاتھ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ان کا کارنامہ انہوں نے کیا ہے. وہ عظما کہہ رہی ہے کہ یہ تو سارا کارنامہ جنگ انہوں نے لڑی ہے، جن کے منہ سے ایک لفظ انڈیا کے خلاف نہیں نکلا، نواز شریف نے. یہ اس ذہن کے لوگ ہیں، ان کی ذہنی پستی اور ان کی اپروچ دیکھیے کیا ہے. صاحبوں، جنگ جو ہے نا ٹینکوں اور توپوں اور طیاروں سے پہلے ذہنوں میں لڑی اور جیتی جاتی ہے. اس وقت ہندوستان ہار چکا ہے اور تم جیت چکے ہو. اگر ان لمحوں میں بھی تم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی نا، اور قوم کو ڈائریکشن نہیں دی، لیڈرشپ نہیں دی، اس کو روکا، خیر. اچھا، ڈائریکشن میں اس وجہ سے زور دیتا ہوں، دیکھو ہر ملک کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. یہ لیڈرشپ اینڈ دین ڈائریکشن یا اسٹریٹجی واٹ ایور یو مے کال. اچھا دیکھیں، ڈائریکشن کہہ لیجیے. دیکھیے آپ کو اگر نارتھ جانا ہے، 20 میل نارتھ کی طرف کسی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، اور آپ گاڑی لائیں، سٹارٹ بھی کریں، بیٹھیں اور ساؤتھ کی طرف چلنا شروع کر دیں، تو آپ نے محنت بھی کی، یو آر ان موشن، آپ کار بھی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہر لمحے آپ اپنی ڈائریکشن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ اپنی منزل پہ کبھی نہیں پہنچیں گے، کیونکہ نارتھ جانا تھا، آپ ساؤتھ میں چلے گئے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کو اسلامی جمہوری روایات پہ قائم ہونا تھا، اور آپ اس کو یہ جو جرنیلوں کے ذریعے اور کرپٹ ایلیمنٹ کے ذریعے حکومت، دو ہی لوگوں نے حکومت کی ہے پاکستان میں. عمران کے میں تو 2-3 سال آئے تھے، وہ بھی ایسی حکومت تھی جس میں ایم کیو ایم جیسے لوگوں سے کولیبریشن تھا، جو اب باہر آ رہے ہیں، بندر آ رہے ہیں، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہی ہوتا رہا، ہم نے تو یہی دیکھا. فوج آج تک قابض ہے، کبھی آگے سے بیٹھ کے حکومت کی، کبھی پیچھے سے. اب ان کو چاہیے کہ یہ اپنی ذہنی سوچ کو بدلیں، کیونکہ جو نیگوسیشن کی ٹیبل سجے گی اس پہ کشمیر کا بھی فیصلہ ہوگا، اور پاکستان کے لیے بہت سارے نئے ایونیوز کھلے ہیں. ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، ایک جرنیل کا دماغ ان چیزوں کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ آگے لے کے چل سکتا ہے. صرف ایک سیاسی بالغ النظر انسان ہی ایسا کر سکتا ہے، اور آپ کے پاس وہ صرف ایک ہے. ٹائم آپ کے پاس چند لمحے رہ گئے ہیں. اگر ان کو بھی آپ نے اپنی انہی سازشوں کا شکار بنایا تو یہ آپ بہت بڑی زیادتی کریں گے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی میری بات کو شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنے کمنٹ سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کی خیالات کا بڑا احترام کرتے ہیں. ہمارے چینل کو بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت پر کاٹتے ہیں یہ ہمارے، لیکن ہم پھر بھی اڑتے ہیں. شعر سنتے جائیے کہ یہ قینچیاں ہمیں کیا روکیں گی پروازوں سے، یہ قینچیاں ہمیں کیا روکیں گی پروازوں سے، کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں. تو حوصلہ جوان رکھیے، اینڈ لیٹس گو ٹوگیدر، لیٹس گرو ٹوگیدر. تھینک یو. خدا حافظ.